कितने ऐसे वाकयात हमने नहीं देखे, कितने ऐसे वाकयात हमने नहीं पढ़ा है। आज जो लड़कियां इश्क के जाल में फंसी, गैर मुस्लिमों ने इन्हें वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया है। कोई उनके साथ 6 माह गुजार करके, उनकी इज्जत से खेल करके उनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। यहां तक के वाकयात में हमने पढ़ा है, यही बच्चियों को इस्तेमाल करके नदी नालों के हवाले उनको कर दिया गया। यही वो बच्चियां थी जिनको फंसा करके उनकी इज्जतों से खेल करके उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यही वो हमारी सिन्फ नाजुक थी, यही वो उम्मत की बेटियां थी जिनके साथ इन्होंने निकाह करके गैर मुस्लिमों ने हमारे बच्चों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। हजरात, कौन जिम्मेदार है? नौजवान लड़के व लड़कियां अगर संभलती हैं तो माशरा इनसे बनता है। अगर एक नौजवान का किरदार अच्छा हो, जवानी के अय्याम में तहजीब वाली जिंदगी गुजर बसर कर रहा हो, इस्लाम से जुड़ा हुआ हो, आला अखलाक का हो, तालीम व तरबियत वाला हो, तो यकीनन वो नौजवान का किरदार अपने वालिदैन के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी समाज और सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन नमूना साबित हो सकता है। यही नौजवान अगर जवानी के हालत में, जवानी के इस मरहले में अपना पैर फिसल जाता है, कोई दूसरी राह इख्तियार कर जाता है, उसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद होकर के रह जाती है। ये तो वो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेता है और अपने वालिदैन के इज्जत को भी गुना बैठता है और अपने माशरे के अंदर, अपनी समाज और सोसाइटी के अंदर एक बदनाम जमाना बन करके वो जिंदगी गुजारेगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा। यहां बनता है नौजवान जिसकी तरबियत होती है, इस्लाम के अतवार को पढ़े, इस्लाम के तरीके को पढ़े, हमारे असलाफ के मनहज को पढ़ करके देखें। कैसे हमारे सहाबाए किराम थे रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, जिन्होंने 17-18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में बैतुल मक़दिस को फतह करके मुसलमानों के हवाले कर दिया था। पढ़िए तारीख बिन ज़ियाद के वाक़ियात को, पढ़िए खालिद बिन वलीद के वाक़ियात को। यही वो नौजवान सहाबा थे जिन्होंने इस्लाम की बागडोर को थामा और आज तक और रहती दुनिया तक अच्छाई के साथ उनका नाम लिया जाता है। ये किरदार और नमूना थे असलाफ हमारे लिए। माशरे का नौजवान अगर बेहतर किरदार वाला बनता है तो समाज व सोसाइटी भी बेहतर किरदार वाली बन सकती है। लेकिन आज तालीम के नाम पर और हिजाब की आड़ में अगर हम मुसलमानों का, हमारी लड़कियों का जायजा लेकर के देखें कि हालत कितनी बिगड़ी हुई है माशरे की नौजवान लड़कियों की। कैसे वाकयात को हमने सोशल मीडिया पर नहीं देखा है, कितनी बिगड़ी हुई माहौल में उनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। आज हजरात गिरामी, आला तालीम के मेयार पर कोई एजुकेशन को लेकर के हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। मगरिबी तहजीब के दिलदादा, मगरिबी तहजीब को मानने वाले सरपरस्त व जिम्मेदारान, उनका ख्याल भी यही होता है कि ये नया दौर है, ये नया जमाना है, इसी जमाने से खत्म मिला करके हमको चलने की जरूरत है। नहीं मेरे हजरात, ये मामला नहीं है। इस्लाम ने कभी भी मगरिबी तहजीब को न अपनाया है, न अपनाने की इजाजत देता है, न अपनाया है, न अपनाने की इजाजत देता है। मगरिबी तहजीब को तो इस्लाम अपने पैरों तले कुचल करके रखता है। आला तालीम की मेयार पर आज हमारी बच्चियां तबाह बर्बाद हो गई। कॉलेजों में जाकर के देख लें किस तरह हमारी लड़कियां दंदनाती हुई फिर रही हैं, किस तरह हमने हिजाब का मजाक उड़ा दिया है। आप सरसरी तौर पर जायजा लेकर के देखें। हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को देखा था जिसमें हमारी मुस्लिम बहनें
ہماری مسلم لڑکیاں، ہماری بچیاں، ہماری سماج کی بچیاں، اللہ اکبر، برقع پوش بچیاں جنہیں سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی ایسی ہماری لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ اپنے ختم کو ختم ملا کر کے چل رہی ہیں۔ ہم نے گنگور کے واقعے کو پڑھا تھا، ایک لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے کچھ تنظیم کے نوجوانوں نے پکڑ لیا۔ ماں باپ کی کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے دیکھیے گا۔ دونوں کو پکڑ کر کے پوچھنے لگا کہ تم آپس میں کیا رکھتے ہو؟ ایک کا نام ہندو ہے، ہماری بچی کا نام مسلم۔ پوچھا تمہارے ان سے کیا رشتہ ہے؟ تو اپنی ماں کو فون لگا کر کے دیتی ہے لڑکی، اپنی ماں کو فون لگا کر کے لڑکی دیکھتی ہے، امی جان اس آدمی سے تھوڑا بات کر لو۔ ماں کہتی ہے دیکھو صاحب، یہ میرا پڑوسی آدمی ہے جو غیر قوم کا ہے، بچپن سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں، دونوں ساتھ میں جاتے ہیں، دونوں ساتھ میں آتے ہیں، آپ کا اس میں لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری تہذیب رہ گئی، ہمارا ایک کلچر رہ گیا حضرات۔ آج کتنے ایسے اسلامی دشمن تنظیمیں ہیں، اسلامی دشمن تنظیمیں، آج ان کے نمائندے، ان کے کارکنان دن دناتے ہوئے، چیلنج کرتے ہوئے میڈیا پر یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تم مسلمان لڑکیوں کو لو جہاد کے نام پر ان کو پھنساؤ، لو جہاد کے نام پر ان کی زندگی سے تم کھیلو، تم ان کی زندگیوں کو برباد کر دو۔ ہوا یہی بھی ہے، یہ لعنت آنے لگی۔ اگر کوئی غیر قوم، کوئی ہندو دھرم کو ماننے والا، مسلم دھرم کی ماننے والی لڑکی کو اگر پھنسا کر کے اس سے پیار و محبت کے عشق کے چکر میں لگا کر کے اگر اس سے شادی کرتا ہے تو اس کو انعام میں 2 لاکھ روپے رکھے گئے۔ اترا ہی نہیں، آپ پڑھیے میڈیا میں، اس کو سٹی کے اندر ایک گھر دیا جائے گا، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے ملازمت بھی دی جائے گی۔ بھلا بتلائیے اس مہنگائی کے دور میں اتنا بڑا آفر اگر کوئی دیتا ہے تو نوجوان کیا نہیں کر گزرے گا۔ مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم تمام کی، ہماری بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کافروں کی مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے حضرات؟ جب ہماری لڑکیاں ان کے جھانسے میں پڑ جاتی ہیں، ان کے جال میں جب پھنس جاتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوا ہے؟ آپ پڑھیے اخبارات کو، سوشل میڈیا پر جن عورتوں نے، جن لڑکیوں نے آ کر کے بیان دیا ہے، سسکتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہم نے جو لمحے کی گناہ کی تھی ہماری ساری زندگی برباد ہو گئی، رونے پر مجبور ہو گئی، پکار کر کے کہنے لگی آج کوئی نوجوان مسلمانوں کا ہے جو آئے ہماری اس تباہ و بربادی سے نکال کر کے ہم کو آزاد کر دیں۔ کبھی وہ وقت بھی تھا، کبھی وہ وقت بھی تھا ہمارے اسلاف کو جب پکارا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کسی عورت نے ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے پکار کر کے کہا تھا کہ ہے کوئی نوجوان مسلمانوں کا مجھے آ کر کے بچا دے۔ ہمارے اسلاف نے اس ملک کی عید سے عید بجا کر کے رکھ دی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ کیا ہوا؟ کتنے ایسے واقعات ہم نے نہیں دیکھے، کتنے ایسے واقعات ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ آج وہ لڑکیاں عشق کے جال میں پھنسی، غیر مسلموں نے انہیں وقتی طور پر استعمال کیا ہے۔ کوئی ان کے ساتھ 6 ماہ گزار کر کے ان کی عزت سے کھیل کر کے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
یہاں تک کہ واقعات میں ہم نے پڑھا ہے یہی بچیوں کو استعمال کر کے ندی نالوں کے حوالے ان کو کر دیا گیا. یہی وہ بچیاں تھیں جن کو پھنسا کر کے ان کی عزتوں سے کھیل کر کے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. یہی وہ ہماری صنف نازک تھی, یہی وہ امت کی بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کر کے غیر مسلموں نے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. حضرات کون ذمہ دار ہیں؟ میں اور آپ ذمہ دار ہیں, میں اور آپ اس کے ذمہ دار. ابھی حال ہی میں نے ایک ٹائمس آف اردو میں اردو کا ایک پرزہ پڑھا تھا. ایسا واقعہ ایک لڑکی نے بیان کیا ہے کہ اس کی زبان سے ان الفاظ کو سن کر کے مسلم سماج کے رہنماؤں کے دل دہل جاتے ہیں. اتنا بہترین انہوں نے کڑاکے کا جواب دیا تھا مسلم تنظیموں کو. اس سے جب پوچھا گیا اس عورت سے, مہاراشٹر کا واقعہ غالباً, اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے اس قدم کیوں اٹھایا ہے. عموماً حضرات آپ نے دیکھا ہوگا جو رجسٹر اور حافظ ہوتے ہیں جو لو میرج کرتے ہیں لڑکے و لڑکیاں کسی بھی دھرم کے کیوں نہ ہو, جب لو میرج کا ان کا مسئلہ ہوتا ہے رجسٹر آفس جاتے ہیں اور وہ جا کر کے رجسٹر کراتے ہیں کہ ہماری تاریخ کوئی نکاح ہونے جا رہا ہے نا, ہم عقد کرنے والے ہیں, شادی کرنے والے ہیں. نوٹس بورڈ پر چسپا کیا جاتا ہے کہ فلاں کی لڑکی اور فلاں کے لڑکے کے ساتھ لڑکی کا یہ نام ہے اور لڑکے کا یہ نام ہے, یہ دھرم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اس دھرم سے تعلق رکھتی ہے. نوٹس بورڈ پر چسپا کیا جاتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ معاشرے کے کچھ ایسے نوجوان ہیں جو باقاعدہ رجسٹر آفس پہنچ کر کے وہاں پر اپنی نظر دوڑاتے ہیں, پتہ پورا لینے کے بعد لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں اور پھر گھر پہنچنے کے بعد ان لڑکیوں کو اور ماں باپ کو سمجھایا جاتا ہے اور ان کو کبھی منع کر کے پھر سیدھی راہ پر لانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. ایسا ہی ہوا مہاراشٹر کے اندر. لڑکی کے گھر گئے, لڑکی سے پوچھا تو لڑکی انکار کرتی کہ میں نہیں ہوں, شاید کسی نے میرا پوسٹ الگ کیا ہوگا, میری تصویر لگا دی ہوگی, میرا ایڈریس چسپا کر دیا ہو. انکار کرنے لگی. کچھ نوجوانوں نے اصرار کیا. اصرار کرنے کے بعد وہ لڑکی مان لیتی ہے. مان لینے کے بعد جو جواب دیتی ہے اس جواب پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعات ہمارے اس ریدرگ میں بھی ہو چکے ہیں, ہر بستیوں کے اندر یہ واقعات ہوتے نظر آتے ہیں. تنظیم کے لڑکوں نے لڑکی سے جب پوچھا کہ آپ بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, منع کرنے لگے تو اس نے انہیں کہا کہ میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گی, میں باقاعدہ اس لڑکے سے شادی کروں گی. اس پر بضد تھی اور انہوں نے کہا کہ جب میرے باپ کا انتقال ہوا ہم چھوٹے سے بچے تھے, میرے گھر برابر سے چولہا نہیں جلتا تھا, ہم آدھی آدھی روٹی کے محتاج ہوتے تھے, ہم چھوٹے سے بچے تھے. ماں نے اپنی تکلیفوں کو برداشت کیا اور ہماری پرورش کی. جب میں کچھ پڑھ لکھ کر کے بڑی ہوئی اور ہمارے ان درمیان میں ہمارے پڑوس کے غیر مسلم نے ہماری اور ہمارے گھر کی اور میری اتنی ذمہ داری نبھائی ہے کہ میرے گھر کے کل اخراجات کو وہ نوجوان برداشت کرتا رہا. اور پوچھنے لگی کہاں چلے گئے ہمارے سماج کے مسلمان, کہاں چلی گئی ہماری وہ تنظیمیں, اور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آج آ کر کے میرا ہاتھ آپ پکڑ رہے ہیں, آج مجھے آپ سوالات کرنے لگے ہوئے ہیں. اس عورت نے کہا کہ میرے پڑوس میں ایک مالدار سیٹ رہتا ہے, میرے باپ کی گزرنے کی حالت اس کو معلوم ہے اور میرے گھر کی حالت سے وہ واقف ہے.
میری غربت سے وہ پڑوسی میرا واقف ہے، لیکن ہم نے رمضان کے اندر دیکھا کہ بڑی بڑی کٹیں بنا کر کے بہت سارے زکات و صدقات کے لائن لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرتے جا رہا ہے. کبھی میرا پڑوسی مجھے آ کر کے میرے حال کو نہیں پوچھتا ہے، میری زندگی کے تعلق سے سوال نہیں کرتا ہے، جبکہ میں اس کی پڑوسی ہوں، لیکن وہ سارے لوگوں کو جو ہے صدقہ و خیرات و زکات سے نواز رہا ہے، لیکن میرے گھر رمضان میں بھی کوئی ایک چیز افطار کے لیے نہیں بھیجا ہے. افسوس کا مرحلہ، افسوس ہے مسلمانوں. آج ہماری سماج اور آج ہماری سماج کے، ہماری کمیونٹیوں کے نوجوان یا ایسی تنظیموں کو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بھی اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہماری وہ نیکی واٹس ایپ پہ نظر آنے لگتی ہے، چھوٹی سی نیکی. ایسی ہماری تنظیمیں، لوگ پہلے کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کرتے ہی واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، اور واٹس ایپ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جتنی تم شہرت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تم کو شہرت دے دے گا، لیکن آخرت کے اندر تمہیں کوئی شہرت نصیب نہیں ہوگی. آج یہی تنظیمیں آج ہماری کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. چھوٹا سا کام کیا، سوشل میڈیا کے اندر بڑے بنا کر کے ڈال دیے. افسوس ہوتا ہے کئی ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھا کہ لوگ مانگنے سے شرم کرنے لگے، مانگنے سے شرم کرنے لگے، غربت کی زندگی کو پسند کر لیا، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر کے جو ہے ہاتھ پسارنے سے گریز کرنے لگے. حضرات گرامی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، میں بھی آپ بھی ذمہ دار ہیں. سماج اور سوسائٹی کے ٹھیکیدار اور جماعت و جمعیت کے ذمہ دار بھی اس کے ذمہ دار ہیں. پوچھا جائے گا ہم سے، ہماری مساجد کے ذمہ داروں سے یہ آواز ہو، ہماری گلی کوچوں کے نوجوانوں سے یہ آواز ہو کہ ہم اپنے پڑوسی کے حق کو اپنائیں، اپنے محلے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اپنے محلے کے اندر کون یتیم ہے، کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کس کی بچی کیا کر رہی ہے، ہم اس کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. آج اس کے ہاتھوں کو ہم تھامنے کی ضرورت ہے. اسی چیز کی بھیک آج ہماری امت مانگ رہی ہے. حضرات گرامی، سرپرست ہونے کی حیثیت سے ہم ذمہ دار ہیں اپنے بچیوں کی، اپنے لڑکے لڑکیوں کی. باقاعدہ ہم خبر گیری لیں. پڑھانا بری بات تو نہیں، تعلیم سے آراستہ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی و گائیڈ کریں. ہمارے بچیوں کو مکاتب سے جوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں. یہی بچیاں کل جوان ہو کر کے رہیں گی. اور ہمارے خواتین کے لیے، ہماری لڑکیوں کے لیے مدارس و مساجد کے دروازے کھول دینی چاہیے. اللہ اکبر. ان حالات کو دیکھ کر کے بھی حال ہی میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے، مسلم پرسنل لا، انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ماحول جو بگڑتا جا رہا ہے ہماری خواتین، ہماری لڑکیوں کا، ہماری سماج و سوسائٹی کا، ہماری ناک کٹتی جا رہی ہے. لڑکیوں کو آراستہ کریں، مساجد میں لائیں، دینی تعلیمات دیں، گاہے بگاہے اسلامی پروگرامات رکھیں، تاکہ ان کی اچھی نشو، اچھی ان کی تربیت سے تربیت ہو. اس میں خطا بھی ہماری یہی ہوتی ہے حضرات. کبھی اس حدیث سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سر پر کتنی بڑی غلطی کر گزرتے ہیں. جب اپنے گھر بچیوں کو لانا ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کی جب شادی کا مسئلہ ہوتا ہے یا اپنی بیٹیوں کا شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو
عموماً سرپرستوں کی غلطی، ذمہ داروں کی، والدین کی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو اچھا رشتہ ڈھونڈتے ہی لیکن دینداری پر توجہ نہیں دیتے. ہم سوچتے ہی گھر کی یہ اکلوتی بیٹی ہے، ہم اس کے گھر میں شادی کریں گے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے میری بیٹی، میرے بیٹے نے اس کو پسند کیا ہے، وہاں جا کر کے شادی کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے مالداری کے اعتبار سے لوگ شادی کر دیتے ہیں، کبھی حسب و نسب خاندان دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں. صحیحین کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع. آپ اس حدیث کو ہر نکاح کے وقت سنتے ہیں، ہر نکاح میں سنتے ہیں. کیا ہے؟ 4 چیزیں لکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، 4 اسباب کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. کیا ہیں وہ 4 اسباب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر کے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولحسبہا، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے. ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدینہا، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر کے. پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، نبی نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دینا، دیندار عورت کو ترجیح دینا. معاشرے کے سدھار کے لیے، اپنی اولاد اپنی نسل کے سدھار کے لیے ہم اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارا گھرانہ اچھا ہو، ہماری نسل اچھی پروان چڑھے، دین اور دنیا سے آراستہ رہے، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہے، اسلام سے جڑ کر کے رہنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دینا. ہمارے والدین کی خطا یہ ہوتی ہے، بیٹا عقلوتا ہے، مالدار کو دیکھا جاتا ہے، بیٹا عقلوتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مالداری کو دیکھا جاتا ہے. حضرات یاد رکھ لیں، یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہونے والی ہیں. خوبصورتی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا حسب و نسب اللہ کے یہاں کوئی اس کا اہتمام نہیں. قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کوئی بہتر و بزرگ ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، وہی اللہ کے نزدیک اکرم ہے. بھلا بتلائیے خطا کس سے ہو رہی ہے؟ والدین سے خطا ہو رہی ہے. بیٹی کے لیے ایسا رشتہ چن کر کے لا رہا ہے، بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ کر کے لا رہا ہے. ایسا ہوا ہے دنیا کے اندر، خوبصورتی ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، حسب و نسب ختم ہوگا، لیکن اس کی زندگی بھکاریوں کی طرح نظر آنے لگی ہے. حضرات میں اور آپ ذمہ دار ہیں. مجھے اور آپ کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، حساب و کتاب مجھے اور آپ کو دینا ہے. یہی ہماری لڑکیاں، یہی ہمارے نوجوان کل قیامت کے دن اپنے باپوں کے، اپنے والدین کے گریبان کو پکڑ کر کے جھنجھوڑ کر کے کہیں گے یہی میرا باپ تھا جنہوں نے میرا رشتہ ایسوں سے کیا، یہی وہ میرا باپ تھا جنہوں نے دنیا کی بت پرستی میں رہ کر کے یا دنیا پرست میں رہ کر کے میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا.